इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर सैर करने वाले हैं दुनिया के एक खूबसूरत तरीन मुल्क न्यूजीलैंड की। आप अगर न्यूजीलैंड को समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें गवादर के किनारे सवात आबाद है, यानी पहाड़, वादियां, जंगल, चरागाहें और दर्जा हरारत सवात जैसा। लेकिन ये साहिल के किनारे आबाद है और इन दोनों के साथ इसमें कानून, इंसाफ और शहरी सहूलतें अमरीकी हैं। ये लोग चमड़े से काम लेने के भी माहिर हैं। चमड़ा रंगना, उनसे मसनूआत बनाना ये इन पर बस है। फ्रांस और इटली की फैशन इंडस्ट्री ऊन और चमड़ा न्यूजीलैंड से ही दरामद करती है। ये लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के माहिर भी हैं। मुल्क के ज़्यादातर शहरों में जहाज़ों से छलांग लगाने, स्कूबा डाइविंग, समुद्री लहरों पर सर्फिंग, इंसानों को टांगों से बांधकर पहाड़ से नीचे गिराने और सियाहों को शीशे के कैबिन में बंद करके शार्क मछलियों के दरमियान छोड़ने वाले सैकड़ों मराकज़ हैं। जहां न्यूजीलैंड के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के खतरनाक तरीन सांप रहते हैं, इसके बरक्स न्यूजीलैंड में सांप देखने को भी नहीं मिलेंगे। अगर कोई सांप किसी को नजर भी आ भी जाए तो व्यूअर्स फौरी तौर पर पुलिस को इतलात करना होती है। कीवी न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम को कीवी टीम कहा जाता है। न्यूजीलैंड में आपको जगह जगह गर्म गुब्बारों में सफर कराने, गेंद में बंद करके पहाड़ी ढलवानों से लुढ़काने और पैराग्लाइडिंग के सेंटर भी मिलते हैं। ये आबशारों और नदियों की सरजमीन भी है। आप किसी तरफ निकल जाएं, आपकी पानी से मुलाकात जरूर होगी। जून जुलाई न्यूजीलैंड में सर्दी के महीने हैं और दिसंबर गर्मी के। मुल्क का जनूबी हिस्सा इन महीनों में बर्फ में दफन हो जाता है। शुमाली जजीरे में बर्फ नहीं पड़ती लेकिन सर्दी ठीक ठाक होती है। यहाँ जून जुलाई के रोजे बहुत छोटे और ठंडे होते हैं। 7:15 बजे सूरज निकलता है और 5:15 बजे गुरूब हो जाता है। न्यूजीलैंड की सुबह और शाम दोनों शानदार हैं। आपको इसका उफक हर वक्त सुनहरी और सुर्ख दिखाई देता है। मुल्क भर में बादल मुंडलाते रहते हैं। आप जिधर देखते हैं आप बेनाई का सदका उतारने पर मजबूर हो जाते हैं। आप अगर ब्यूटी विद कंफर्ट्स देखना चाहते हैं तो फिर आपको दुनिया में न्यूजीलैंड से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी। इस जमीन, इस मुल्क, इस फजा में एक जादू है। एक ऐसा जादू जो आपकी रूह की तमाम कसावटें धो देता है, जो आपको नया जन्म, एक नया जीवन भी देता है और जो आपको नया नकोर भी बना देता है। कैप रिंगा से पहले 90 माइल बीच का इलाका आता है। ये 90 मील लंबा साहिल था जहाँ ताहदे नजर रेत ही रेत और पानी ही पानी दिखाई देता है। रास्ते में कोई बंदा बशर नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद इंसानों की तादाद से 7 गुना ज्यादा, जबकि गाय इंसानों से 3 गुना ज्यादा है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से अगर आपने हमारा YouTube पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड में लोग 2 घंटे में 2000 जानवरों का दूध धो लेते हैं। इसके लिए उन्होंने जदीद मिल्क मशीनें ईजाद कर रखी हैं। ये लेजर से चलती हैं और 1 मिनट में गाय का पूरा दूध खींच लेती हैं। फंटारा डेयरी मसनूआत की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुल्क के तमाम बड़े फार्म हाउस से दूध जमा कर लेती है। कंपनी के असासे $11 बिलियन हैं। ये कंपनी पाकिस्तान में एंगरों के साथ मिलकर भी काम कर रही है। अगर आप दुनिया के नक्शे में न्यूजीलैंड को तलाश करें तो ये आपको कुतुब जनूबी की तरफ आखिर में सफेद रंग के छोटे से धब्बे की शक्ल में मिलेगा। ये दुनिया का आखिरी मुल्क है। आप अगर इसे फोकस करके देखें तो न्यूजीलैंड आपको 2 टुकड़ों में तकसीम मिलेगा। ये मुल्क खुश्की के 2 ऐसे लंबे टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिनके चारों तरफ समंदर है। आपको पूरे मुल्क के दाएं बाएं दोनों जाने मुसलसल समंदर मिलता है। यूं आप इसके 80% शहर, कस्बे और गाँव समंदर के किनारे आबाद हैं। मुल्क का एक हिस्सा नॉर्थ आइलैंड जो 1,13,769 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और आबादी तकरीबन 37 लाख के करीब है, और दूसरा साउथ आइलैंड जिसका कुल रकबा 1,51,215 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 11 लाख से कुछ ज्यादा है। रकबे के लिहाज से साउथ आइलैंड बड़ा है। दोनों को दरमियान से समंदर काटता है। चुनाचा लोगों को एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए जहाज लेना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कल्चर के हवाले से यूरोप का मंजर पेश करते हैं, मगर तजारती हवाले से ये दोनों ममालिक एशियाई तजारती तंजीमों के रुकन हैं और बहुत सारी एशियन गेम में भी हिस्सा लेते हैं।
نیوزی لینڈ دنیا کی شاندار ترین اون پیدا کرتا ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ میں آلودگی اور گرد نہیں ہوتی، اور بھیڑوں سے اچھی اون لینے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو پہاڑ کی ترائیوں اور سڑک کے دونوں کناروں پر بھیڑیں ضرور نظر آئیں گی۔ نیوزی لینڈ نے بھیڑیں پالنے، اون اتارنے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے جدید ترین طریقے وضع کر رکھے ہیں۔ ڈیری مصنوعات بھی اس ملک کا نشان امتیاز ہیں۔ دنیا کی بہترین گائیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ ملک میں 11,400 بڑے ڈیری فارمز ہیں، ہر فارم میں 2,000 سے زائد گائیں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں انسانی آباد کاری کا عمل تقریباً 12ویں سے 13ویں صدی کے درمیان ان جزیروں پر انسانی زندگی نے اپنے قدم رکھے۔ جن لوگوں نے ان جزیروں کو آباد کیا انہیں ماروی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کی تہذیب اور ثقافت آج بھی بہت کم تعداد میں نیوزی لینڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے، مگر 18ویں صدی کے دوران ایک بیماری کے باعث ان لوگوں کی آبادی کم ہو گئی تھی۔ صرف 101 افراد بچے تھے، جن کا وجود بھی 1933 تک اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ ان جزائر پر پہلی بار ایبل تسمن نامی ایک مہم جو اس کے عملے نے 1642 میں سفر کیا۔ ان کا سامنا جب موریوں سے ہوا تو تصادم سے ایبل تسمن کے 4 ساتھی اور ایک موری لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے جہاز کے واپس چلے جانے کے بعد 117 سال تک کسی یورپی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ 7 اکتوبر 1759 کو جیمز کوک کے جہاز پر موجود ایک لڑکے نیکولس ینگ نے اونچی پہاڑیاں دیکھی اور کوک کو بتایا۔ اس نے اس علاقے کو ینگ نک ایٹ کا نام دیا۔ 2 دن بعد جیمز کوک نے اپنے ساتھیوں سمیت اس جزیرے پر قدم رکھے، جس کو آج نیوزی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوک 2 دن اس جزیرے پر راشن پانی کے لیے گھومتا رہا۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات ایک موری سردار سے ہوئی۔ کچھ تلق کلامی کے بعد کوک کے ساتھیوں نے کچھ موری لوگوں کو پھڑکا دی۔ معاملات بگڑ نہ جائیں اس ڈر سے کوک کو واپس جانا پڑا۔ جانے سے قبل کوک نے جزیرے کا چاروں طرف سے راؤنڈ لگایا۔ 6 مہینے کے اس سفر کے بعد اس نے نقشہ بنایا جو آج بھی اتھینٹک مانا جاتا ہے اور دنیا کے نقشے پر نیوزی لینڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ 1865 تک آکلینڈ کو نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ شہر نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا اور عظیم شہر شمار ہے۔ 1865 میں ویلنگٹن کو ملکی دارالحکومت کا اعزاز دیا گیا جو اب تک اسی شہر کے پاس ہے۔ آکلینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آکلینڈ کی آبادی 15 لاکھ ہے۔ دنیا کی زیادہ تر انٹرنیشنل ایئر لائنز یہاں اترتی ہیں۔ آکلینڈ سے شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رنگا کہلاتا ہے۔ کیپ رنگا موری زبان کا لفظ ہے۔ موری نیوزی لینڈ کے قدیم باشندے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں اور قصبوں کے نام موری زبان میں ہیں۔ کیپ رنگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے۔ یہ اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ آکلینڈ سے کیپ رنگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیوز میں شامل ہے۔ نیوزی لینڈ کو اگر قدرت کا جغرافیائی معجزہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ قطب جنوبی کے ہمسائے میں واقع ہے، چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، پہاڑوں پر مشتمل ہے اور تمام پہاڑیوں میں جنگل، ندیاں، آبشاریں اور دریا ہیں۔ پورا ملک آتش فشاؤں پر آباد ہے۔ نیوزی لینڈ زیادہ بارشوں والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال 600 سے 1600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ آپ ملک میں دائیں جائیں یا بائیں، آپ برحال ساحل پر ہی نکلیں۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم برطانیہ سمیت کینیڈا، آسٹریلیا، جمیکا، نیوزی لینڈ اور برازیل سمیت دیگر کئی ممالک کی ملکہ ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین درخت، چٹانیں، جانور، پرندے اور آبی حیات یہاں پائی جاتی ہیں۔ بھیڑیں، گائے اور زراعت یہ ملک کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ زراعت ان کا بڑا شعبہ ہے۔ ملک بھر میں سبزی اور فروٹ کے ہزاروں فارم ہیں۔ یہ لوگ فروٹ اور سبزی کی ایکسپورٹ سے بھی سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ جاپان زراعت میں نیوزی لینڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ فارم ہاؤس میں جدید ترین زرعی مشینیں لگی ہیں۔ پانی فواروں کو ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈرپ ایریگیشن سے بھی اگلی ٹیکنالوجی ہے۔ ملک قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ سونے، تانبے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، لیکن عوام حکومت کو پہاڑوں کو چھیڑنے نہیں دیتے۔ یہ نیوزی لینڈ کو قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبادی محض 47 لاکھ کے قریب ہے، لیکن یہ ملک اتنی کم آبادی کے ساتھ بھی دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک سیاحت سے بھی ہر سال 9 ارب ڈالر کماتا ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 32 لاکھ سیاح نیوزی لینڈ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کنواری زمینیں دیکھتے ہیں۔ قانون بہت سخت اور امن و امان انتہائی مضبوط ہے اور سمندر بھی خزانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو یہاں دنیا کی قیمتی ترین سی فوڈ ملے گی۔ نیوزی لینڈ کی 50% آبادی شہروں میں جبکہ صرف 15% آبادی دیہاتوں میں رہائش رکھے ہوئے۔ دنیا کے سب سے کم کرپٹ ترین ممالک میں ڈنمارک کے بعد نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا 2 ایسے ممالک ہیں جن کے پرچم آپس میں ملتے جلتے ہیں، بس ٹاس کی تعداد اور رنگ کا ہی فرق ان کو جدا کرتا ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے نیوزی لینڈ پاکستان سے 8 گھنٹے پیچھے ہے۔
نیوزی لینڈ کی کرنسی کو نیوزی لینڈ ڈالر کہا جاتا ہے جو $1 پاکستانی 81.68 روپے کے برابر ہے۔ نیوزی لینڈ پاکستان سے 13,378 میل کی دوری پر واقع ہے۔ 1984 میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے حد سے زیادہ مے پی لی اور اسی کے اثر میں اس نے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے اسے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رگبی یونین نیوزی لینڈ کی قومی کھیل ہے۔ رگبی کے علاوہ گولف، نیٹ بال، ٹینس، کرکٹ اور فٹ بال مشہور کھیلیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی کھیلیں شوق کے حساب سے کھیلی جاتی ہیں۔ کرکٹ پچھلے 150 سالوں سے نیوزی لینڈ میں کھیلی جا رہی ہے، مگر سب سے زیادہ سیمی فائنل کھیلنے کے باوجود کرکٹ کا ورلڈ کپ نہیں جیت سکا۔ نیوزی لینڈ میں ایک ایسی گھڑی ہے جو 1864 سے چل رہی ہے اور آج تک بند نہیں ہوئی۔ 1980 تک نیوزی لینڈ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں فی کس آمدنی کے حوالے سے آخری نمبر پر شمار ہوتا ہے، لیکن پھر اسی عرصے میں زراعت کے شعبے میں تبدیلیاں کی گئیں جس سے ملک میں بہتری آئی۔ آنے والے سالوں میں یہ بہتری سے بہترین کی طرف پر گامزن ہے۔ آج یہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹاپ کے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی آبادی میں 74% یورپین، 14.9% ماوری، 11.8% ایشین، 1.2% افریقن، جبکہ باقی جزیروں پر موجود قبائلی لوگ ہیں۔ چونکہ نیوزی لینڈ کی بیشتر آبادی یورپی نسل سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے زیادہ آبادی انگریزی زبان اور یورپی لہجے کا استعمال کرتی ہے۔ ملک کی 96% آبادی انگریزی، 3.7% ماوری، جبکہ باقی آبادی نیوزی لینڈ سائن زبان کا استعمال کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 75ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کا رقبہ 2,70,467 مربع کلومیٹر ہے۔ نیوزی لینڈ میں 2 بڑے جزائر کے علاوہ 9 ایسے جزائر ہیں جن پر تھوڑی تھوڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں اور باقی جزیرے بے آباد ہیں، جبکہ تقریباً 48 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 123واں بڑا ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کا شمار دنیا کے کم گنجان آباد ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایسٹر اور نیو ایئر پر ٹی وی پر اشتہار چلانے پر پابندی ہے۔ نیوزی لینڈ میں زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، جبکہ ہندو، بودھ، سکھ، مسلم اور ایک چھوٹی سی تعداد موری مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پہلی مسجد 1979 سے 1980 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی۔ مسلمان نیوزی لینڈ میں چھوٹے مذہبی طبقے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تعداد اب مسلمانوں کی بھی ہو چکی ہے۔ زیادہ تعداد تارکین وطن مسلمانوں کی ہے جو اب نیوزی لینڈ کے سٹیزن ہیں۔ دنیا کی سب سے ترچھی سڑک بھی نیوزی لینڈ میں ہی موجود ہے جو 38 ڈگری زاویے پر بنائی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہری اگر نیوزی لینڈ کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں شوق سے رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ آسٹریلیا ہے، جہاں پر نیوزی لینڈ کے بعد سب سے زیادہ افراد نے رہائش رکھی ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے 2013 میں قانون پاس کیا تھا جس کے بعد نیوزی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر ہم جنس پرستوں کو شادی کرنے پر قانونی تحفظ حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا میں موجود ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے 2 قومی ترانے ہیں۔ دنیا کے دوسرے تمام ممالک کے مقابلے میں پینگوئن سب سے زیادہ نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں زراعت، صنعت اور ڈیری جیسے شعبے نیوزی لینڈ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں پر سیاحت نیوزی لینڈ کی آمدنی اور لوگوں کے روزگار میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ سیاحوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 2016 میں 35 لاکھ سیاحوں نے نیوزی لینڈ کا وزٹ کیا، جن میں سب سے زیادہ تعداد آسٹریلیا سے آنے والوں کی۔ نیوزی لینڈ کا ڈومین نیم .nz ہے۔ نیوزی لینڈ کا کالنگ کوڈ +64 ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی ڈولفن مچھلیاں بھی نیوزی لینڈ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے نیلسن لیکس نیشنل پارک میں دنیا کی سب سے شفاف پانی کی جھیل بلیو لیک بھی موجود ہے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ وول ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ ڈسپوزیبل سرنج بھی نیوزی لینڈ کی ایجاد ہے۔ نیوزی لینڈ میں جرائم 1% سے بھی کم ہے۔ نیوزی لینڈ کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے والا پہلا شخص ہیلری بھی نیوزی لینڈ کا ہی شہری تھا۔ دنیا کا آخری لائٹ ہاؤس بھی وہاں ہی موجود ہے۔ یہ سفید رنگ کی مسجد نما عمارت کی شکل ہے جس کے سامنے لندن، سڈنی، لاس اینجلس اور ٹوکیو کا فاصلہ اور سمتیں درج ہیں، اور اس پورے منظر پر ایک ہیبت ناک سناٹا طاری ہے۔ یہ مکلی کے قبرستانوں کے بعد دنیا کا دوسرا ایسا مقام ہے جس کے سناٹے آپ کے دل کی دھڑکن بدل سکتے ہیں۔ آپ وہاں دنیا کے آخری مقام کو چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں۔ دور افق میں 2 پانی بھی ملتے ہیں۔ یہ 2 سمندروں کے ملاپ کا مقام بھی ہے۔ یہاں بحیرہ تسمان بحر الکاہل سے ملتا ہے۔ بہرحال نیوزی لینڈ اللہ کی قدرت کا ایک انوکھا عجوبہ ہے۔ اگر موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ تھی نیوزی لینڈ کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی